मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मेरे वालिद साहब मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही तंग था। मैं मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को देखती जो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आती जाती थी, तो मेरा दिल बहुत दुखता था कि मैं हमारे घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है। मेरे वालिद साहब तबलीग पर भी जाया करते थे और कई हफ्ते घर से गायब रहते थे, मगर फिर भी इनके घर पर ना होने के बावजूद भी हम कहीं और जा नहीं सकते थे। हमारा दिल में इतना डर बैठ बिठा दिया गया था कि हमें यूँ लगता था कि अगर इनकी गैर मौजूदगी में भी हम कहीं चले गए तो वो कहीं कहीं से हमें देख ना लें, और इसके बाद जो हमारी दुर्गत करेंगे वो सारा मोहल्ला देखेगा। अफ़सोस की बात तो ये थी कि मोहल्ले वालों को हमारा घर एक मिसाली घर लगता था। वो कहते थे कि घर का माहौल ऐसा ही होना चाहिए जैसा मौलवी साहब ने अपने घर में माहौल रखा है। मुझसे छोटी 2 बहनें भी थीं और मैं बड़ी थी। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी कि मोहल्ले में खड़े लड़के की नज़र मुझ पर पड़ गई और इसने मुझे एक इशारा किया, जिसको देखकर मेरा दिल बैठ गया। इसके इशारे का मतलब था कि तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। मैं फ़ौरन नीचे चले आई, लेकिन दिल ही दिल में दोबारा इस लड़के को देखने का ख्याल आने लगा। अब मैं ही छत पर रोज़ कपड़े सुखाने जाती और काफ़ी देर तक खड़ी रहती। कुछ दिन बाद मुझे वो लड़का फिर से नज़र आया और उसने मेरी तरफ एक पत्थर फेंका जिस पर एक कागज़ लिपटा हुआ था। मैंने देखा, इस कागज़ पर इस लड़के का नंबर लिखा था। हमारे घर में सिर्फ अम्मी के पास मोबाइल था, वो भी छोटा-सा। लेकिन इस मोबाइल में से इस लड़के से बात कर सकती थी, क्योंकि पूरा दिन अम्मी मोबाइल से दूर रहती थी। इन्हें तो नंबर भी मिलाना नहीं आता था, बस कॉल सुनना और कॉल बंद करना ही आता था। इस लड़के का नाम असलम था। हमारी आपस में बातें होने लगीं और हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इसने मेरी बहुत तारीफ़ की, जिससे मुझ में खुद एतमादी पैदा हुई कि मैं भी किसी काबिल हूँ, मैं भी एक हसीन लड़की हूँ और अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसकी दी हुई हिम्मत थी कि हमारी मुलाकातें होने लगीं। अब्बा तो तबलीग के सिलसिले में घर से दूर रहते थे। पीछे सिर्फ मेरी माँ और छोटी बहनें थीं। इनको मैं आराम से पागल बना लेती थी। हमारी मुलाकातों ने अरूज पकड़ लिया और एक दिन हमसे वो हद भी पार हो गई जिसको पार करने के बाद ये सारा मुआशरा हमारे खिलाफ हो सकता था। असलम ने मुझे बहुत ख्वाब दिखाए थे कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे एक अच्छे और अलग घर में रखेगा जहाँ मुझ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकूँगी, मुझे कोई रोकने वाला ना होगा। मैं ऐसी ही ज़िंदगी चाहती थी, इसीलिए इसकी बातों में आसानी से आ गई। मुझे कुछ कुछ दिन बाद अपनी तबीयत में कुछ तब्दीलियाँ महसूस होने लगी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने असलम को ये बात बताई तो उसने मुझे इतना कहा कि वो तो मुझे अपनी अच्छी दोस्त समझता था। वैसे भी इसकी मंगनी बचपन में ही इसकी कज़न से हो चुकी है और इसने अपनी कज़न से शादी करने से इनकार किया तो इसको जायदाद भी नहीं मिलेगी। वो कहने लगा कि एक गरीब इंसान फिर तुम्हें क्या दे सकेगा? मारिया, बेहतर है हम अपनी राह बदल लें, क्योंकि तुम्हारे साथ सिर्फ मेरे पास वही ज़िंदगी रह जाएगी जो पहले ही तुम्हारे बाप ने तुम्हें दे रखी है। कोई सहूलत भी ना होगी, ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। इसलिए दोस्तों की तरह अलग हो जाते हैं और अपनी-अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मैं इसको बता ना सकी कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती थी, क्योंकि बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। वो मुझे छोड़ने का इरादा कर चुका था, पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बच्चे का क्या करूँ, कि मैं इस बच्चे से कैसे अपनी जान छुड़ाऊँ? कैसे इस बच्चे को अपने जिस्म से दूर करूँ? क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पता ना था। 5 महीने गुज़र गए और मेरा पेट बढ़ने लगा। पहले तो मुझे मेरी माँ ने देख लिया और कहा कि खाना खाना कम खाओ, तुम मोटी हो रही हो। क्योंकि इनके तो वहम-ओ-गुमान में भी ना था कि ऐसा कुछ हो सकता था। फिर वो मोटापा बढ़ गया तो मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया। वो एक दिन कुरान लिए मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि मुझे साफ-साफ बताओ कि तुमने कोई हरकत तो नहीं की है? कुरान को तो मैं हाथ भी ना लगा सकती थी, क्योंकि मैं गुनहगार थी। मैंने बिना कसम खाए ही अम्मी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत थप्पड़ थप्पड़ रसीद किए, यहाँ तक कि मेरा सर दीवार से लगा और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने भी यही कहा कि मेरा 6 माह का हमल है और अब ये हमल को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर अब ये हमल गिराया तो मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। माँ ने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत शर्मिंदा किया कि मैंने इनकी बेटी होकर इतनी गिरी हुई हरकत कैसे की, जिससे मेरी बाकी बहनों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। अब्बा तबलीग से वापस आ चुके थे। पता नहीं इनको अपनी खुशकिस्मती कहूँ या नहीं कि सर्दियों का मौसम था, हम खुले-खुले स्वेटर पहना करते थे और इस पर खुली सी चादर भी होती थी।
ویسے بھی ابا نے کبھی ہم بہنوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے پر ہم سے کبھی کوئی پرسنل بات نہیں کرتے تھے، اس لیے میرے ابا کو پتہ نہ چلا اور ان دنوں وہ میرا رشتہ دیکھنے لگے۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا، میری ماں اور میرا خون روز چلنا شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک دن میرے ابا خیر سے پھر تبلیغ پر تھے کہ مجھے درد شروع ہو گیا، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میری ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ہسپتال والوں نے بھی ہمیں بہت ذلیل کیا تھا کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک بن بیاہی ماں کا بچہ ہے۔ میری ماں نے تو سوچ لیا تھا کہ اب یہ بچہ لے کر ہم گھر جائیں گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، تیرا باپ مجھے طلاق دے دے گا اور تیری تو جیسے جان ہی لے لے گا، اس بچے کو بھی مار دے گا۔ ہم پیدل ہی جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، میرے سر پر معاشرے کا دباؤ تھا، میں کم عمر تھی، میرا کچا دماغ تھا۔ میں نے اس بچے کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ میری ماں تو پہلے ہی طلاق سے اور بدنامی سے ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی مجھے نہ روکا۔ کچھ دنوں بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بنی، اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا شوہر آیا۔ نوید ایک اچھا انسان لگتا تھا، اس نے بہت اچھے انداز میں مجھے سلام کیا اور کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اس کے گھر میں ساس بہو کا کوئی چکر نہ تھا کیونکہ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے اور وہ یہاں شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھے گا، بس مجھے اس کے ساتھ اس کا ہمراز بننا ہوگا۔ میں اس کی یہ بات یوں سمجھی کہ میاں بیوی تو ہوتے ہی ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ میں سمجھی شاید یہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا 2 منٹ انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کو دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میرا وجود کانپنے لگا۔ نوید قریب آیا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کی گود میں ایک نومولود بچہ تھا اور وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی بچہ تھا جسے میں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے جو اس کی پہلی بیوی سے تھا اور اس کی پہلی بیوی اس بچے کو پیدا کرتے ہی وفات پا گئی۔ اس نے یہ بات میرے گھر والوں کو نہیں بتائی کہ وہ مجھے تصویر دیکھ کر ہی پسند کر بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا اور اب اس بچے کو بھی ہمیں پالنا ہوگا اور یہ ہمارا بچہ کہلائے گا۔ میں پھٹی آنکھوں سے نوید کی شکل دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، یہ بچہ اس کا نہیں تھا کیونکہ یہ تو میرا بچہ تھا۔ پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اپنے سر ایک ایسا گناہ کیوں لے رہا تھا جو کہ اس نے کیا بھی نہیں تھا؟ میں اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی تھی، شاید یہی قسمت کا فیصلہ تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا کیونکہ بے شک میں اس کی ماں تھی، اس وقت میں مجبور تھی، لیکن قسمت نے مجھے یہ بچہ لوٹا دیا تو مجھے اس کو پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم آپس میں خوشی خوشی رہنے لگے اور اس بچے کو بھی پالنے لگے۔ ہم نے اس کا نام احمد رکھا۔ 2 سال گزر گئے پر میں ابھی تک امید سے نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بچہ ہم دونوں کا بھی ہو جس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی کیونکہ میں پہلے تو ماں بن چکی تھی۔ احمد اب بڑا ہو رہا تھا، اس لیے بہت شرارتی ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ بیڈ سے گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ جب تک ہم اسے لے کر ہسپتال گئے اس کا بہت خون بہہ گیا تھا۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ اسے خون لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا خون نہایت ہی نایاب ہے جو کہ ابھی ملنا مشکل ہے، اس لیے آپ دونوں میں سے ہی کسی کو خون دینا ہوگا۔ یہ بات سن کر نوید بہت پریشان ہو گیا۔ نوید کا خون اس بچے سے نہیں ملتا تھا۔ ڈاکٹر کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ نوید اس کا باپ نہیں ہے اور وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، اس لیے انہوں نے میرے خون کا بھی نمونہ لیا جو کہ احمد کے خون سے مل گیا اور میرا خون احمد کو لگنے سے اس کی جان بچ گئی۔ ہم لوگ گھر آئے تو نوید اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اتفاق سے ہی صحیح پر تمہارا خون تو احمد سے ملتا ہے، اسی وجہ سے ہمارا بیٹا بچ گیا۔ جبکہ میں اب نوید کے اس جھوٹ سے تنگ آ گئی تھی کیونکہ آخر کیوں یہ جھوٹ بول رہا تھا جبکہ یہ اس کا بچہ نہ تھا۔ نہ صرف میں تنگ آ گئی تھی بلکہ اب مجھے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تو یہ آپ کا ہے تو میرا خون اس سے کیسے مل گیا؟ اس کا خون تو آپ سے ملنا چاہیے تھا۔ نوید کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ نوید سے میں پہلے بھی اس معاملے پر بات کر چکی تھی پر وہ نظر چراتا تھا، وہ مجھ سے کبھی بھی اس معاملے پر کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ پر آج میں بہت غصے میں تھی، ہمارا جھگڑا ہو گیا اور باتوں باتوں میں نوید کے منہ سے ایک بات نکل گئی کہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی؟
کیا آپ اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے؟ نوید نے سر جھکا لیا اور کہا کہ میں اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے مجھے اس صلاحیت سے محروم رکھا ہے اور اسی لیے میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر جب تمہارا رشتہ آیا تو تمہیں دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی، پر میں پھر بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہاری زندگی برباد کروں، اسی لیے سڑک پر چلتا جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ تمہارے رشتے کو انکار کر دوں اور زندگی تمہارے بنا ہی گزار لوں کہ مجھے پہلی بار کوئی لڑکی اتنی پسند آئی تھی اور وہ تم تھی، ماریا۔ ماریا کے اچانک مجھے آواز آئی، میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر ایک بچہ پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اسی دن باپ بنا دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دنیا والوں سے کہوں گا کہ یہ میری اولاد ہے، اس طرح میری بیوی کو بھی اولاد کا سکھ مل جائے گا اور ہمارا بڑھاپے کا سہارا بھی مل جائے گا۔ نوید کی یہ بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگی اور اس کے قدموں میں گر گئی، اس قدر ٹوٹ کے روئی کہ میرا سانس بند ہونے لگا۔ نوید حیران رہ گیا، مجھ سے پیار سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری اچھائی اور اپنی برائی کی انتہا سوچ کر رو رہی ہوں۔ تم نے کوڑے کے ڈھیر سے ایک بچے کو اٹھا کر اسے اپنا نام دیا، اس کی خاطر ایک ایسا جھوٹ بولا کہ جو تمہارے ساتھ کبھی نہ ہوا تھا۔ تم نے اپنی بیوی سے ایک ایسا جھوٹ بولا جس سے تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر بھی جا سکتی تھی، اور ایک میں ہوں جس نے اپنے ہی بچے کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ میری بات سن کر نوید حیران رہ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، وہ بالکل خاموش تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے جیسے اچھے انسان کے ساتھ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، چاہو تو احمد کو بھی اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ میں اس کی مجرم ہوں۔ نوید نے کوئی بات نہ کی اور کہا کہ اپنا سامان باندھ لو۔ میں نے روتے روتے اپنا سامان باندھا، مجھے قسمت سے کوئی شکایت نہیں تھی، یہ سب میرا ہی کیا دھرا تھا۔ میں نہ تو ایک اچھی ماں تھی اور نہ ہی ایک اچھی بیوی۔ میں اپنا سامان باندھ کر باہر آئی تو میں نے نوید سے کہا کہ میں تیار ہوں، ہاں مجھے چھوڑ آئے۔ نوید آگے بڑھا اور سامان کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ صرف اپنا ہی سامان ساتھ لیا ہے، احمد اور میرا سامان کیوں نہیں پیک کیا؟ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ ان دونوں نے میرے ساتھ جانا تھا۔ نوید مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے لاہور میرے ماں باپ کے گھر جا رہے ہیں تاکہ کچھ دن وہاں گزار سکیں اور تمہیں لاہور کی سیر بھی کروا دوں۔ میں بھی حیران تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوید نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، تم تو معصوم تھی، تمہیں دھوکہ دیا گیا تھا، تم اللہ کے شکر ادا کرو کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا۔ اب یہ ہماری اولاد ہے اور ہم لوگ ہمیشہ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں گے، یہ تو میں ماما اور مجھے ہی پاپا کہے گا۔ میں نوید کا ہاتھ تھام کر بہت بری طرح روئی۔ نوید نے کہا کہ آخری بار رو لو، اس کے بعد تو میں نے تمہیں رونے بھی نہیں دینا۔ آج ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، ہم لوگوں نے ایک چھوٹی بچی کو گود بھی لیا ہے جو کہ احمد کی بہن ہے، اور ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے، ہم لوگ ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ زندگی کی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، مجھے اپنے کالے کرتوت کا ادرک ہے، مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نیک ماں باپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے میرا بھی پردہ رکھا ہے۔ بے شک وہ اپنے آگے جھکنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں یہاں تمام لڑکیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا کے لیے کبھی بھی کسی لڑکے کی باتوں میں آ کر ایسا گناہ نہ کریں، اپنے ماں باپ کو رسوا نہ کریں، ورنہ ضروری نہیں کہ سبھی کو میرے شوہر جیسا ہمسفر مل جائے۔ امید ہے میری اس کہانی کو سننے کے بعد تمام لڑکیاں عبرت حاصل کریں گی اور کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔